अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है दूसरा कैदी। तो चलिए सुनते हैं। रात अपने अरूज पर थी। हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाला अंधेरा हर सू मुसल्लत था। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। सीने पर बोझ और सांस भी खींच कर आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे आज मेरा दम ही निकल जाएगा। काश के दम निकल ही जाता तो इस रात की अजाबनाकियों से मेरी जान छूट जाती। ये रात जो अब मुझे हर दिन, हर रात, हर लम्हा और हर पल किसी भारी सिल की तरह पीसती रहेगी। ये रात जो अब मुझ पर भयानक साए की तरह मुसल्लत रहेगी, मुझे तड़पाती और अजियतें देती रहेगी। फरजाना की जुदाई का गम क्या कम था कि अब ये दूसरे गम का पहाड़ भी मुझ पर आन गिरा था। एक गम पर इंसान आंसू बहाता है, लेकिन दोहरे गम पर इसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती है। जेल की कोठड़ी की कैद मुझे गवारा थी, हत्ता कि वो गम भी मेरे लिए किसी हद तक काबिल बर्दाश्त हो जाता, जिसका जख्म अब भी मुझे रसता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? इस दूसरे जख्म ने पहले वाले जख्म को छील कर रख दिया। काश मुझे उम्र कैद की सजा ना होती, बल्कि इसके बजाय तख्तादार को मेरा मुकद्दर बनाया जाता, तो कम अज कम इस अजाबनाक घड़ियों से तो मेरी जान छूट जाती। या फिर ये मनहूस कैदी यहां ना आता कि बेखबरी भी तो एक नेमत होती है। इस बेखबरी में एक गम को सहते हुए मैं अपनी उम्र गुजार देता, मगर इस नए गम ने तो मेरी रूह को तड़पा दिया था। मगर क्या वाकई इस दूसरे आने वाले कैदी का कसूर था, जो मुझसे जरा फासले पर नंगी ईंटों के फर्श पर बोसीदा सा मैला कुचैला लहाफ ओढ़े सो रहा था? अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने मेरी रूह को खामोश किया था। मैं तो उससे कह भी ना पाया था कि इतना गम जो कि ना काबिल बर्दाश्त हो गया था। बिल आखिर आज मैंने उसे कह ही डाला। फरी यकीन करो मेरा, मैंने आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, या फिर मुझे कभी वक्त ही ना मिला हो। लो भला, मोहब्बत के लिए किसी वक्त की जरूरत होती है? मैं खुद ही सवाल का जवाब देकर हंस पड़ा। वो भी हंस पड़ी। मैंने तौसीक की। मेरा मतलब था, तुमसे शादी से पहले मैंने किसी लड़की को ऐसी निगाह से देखा ही नहीं था, तो मोहब्बत क्या करता। लेकिन अब मैं तुम्हें देख रहा हूं। पहले तुम्हें अम्मी और बाजी ने देखा और मेरे लिए पसंद किया। अब तुम मेरी भी पसंद बन चुकी हो। हाँ, शादी के बाद बाज मेरे जैसे लोग बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। मुझे भी इसी गिरफ्त में समझो। इसने अरूसी घूंघट तले अपनी मुस्कान की झलक मुझे दिखाकर अस्बात में सर हिला दिया। मुझे एतराफ था कि फरजाना ने मेरी जिंदगी को, मेरे घर को जन्नत बना दिया था। वो इतनी ही हसीन थी और मुझसे मोहब्बत करने वाली बीवी थी। चलें जी, अब इतना क्यों आराम कर रहे हैं? कारोबारी जिंदगी पर तवज्जो भी दें। इस रोज फरजाना ने बड़ी मोहब्बत से मुझे जगाते हुए कहा, ओहो, अरे भाई, कौन कमबख्त नई नई शादी और तुम जैसी हसीन और प्यार देने वाली बीवी से इतनी जल्दी दूर होता है। मैंने उसे छेड़ा। खुदा न ख्वास्ता, हम क्यों दूर होंगे? उसने फौरन कहा। मैं बिस्तर पर पड़ा बड़ी मोहब्बत पाश नजरों से उसे खुद पर झुके देख रहा था, और फिर मैंने उसका मरमरी हाथ थामकर उसे बेड के किनारे बिठाया और खुद एक कोहनी और तकिए के सहारे नीम दराज होकर बोला, फरीद, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? मेरे इस सवाल पर उसके नरम गुजाद लबों पर मुस्कान चमकी।
اور وہ بولی، کیوں نہیں خوش ہوں گی بھلا؟ کیا کمی ہے میرے پاس؟ تمہاری بے لوث چاہت، یہ خوبصورت گھر، زندگی کی ساری سہولیات، لیکن تمہاری محبت ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور یہ باتیں سن کر میں نے اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا، اور پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا تو وہ جھٹ سے بولی، اچھا چلیں اب اٹھیں اور دفتر کی راہ لیں۔ فرزانہ کی محبت میرے لیے بے انتہا تھی۔ میں اسے پا کر بہت خوش تھا۔ میرا کوئی بڑا کام نہیں تھا، مگر جتنا بھی تھا اللہ کا شکر تھا۔ اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ میں نئے پرانے فلیٹوں کے اور مکانوں کی تزئین و آرائش کا کام کرتا تھا۔ اس روز شادی کے بعد میرا سائٹ پر پہلا دن تھا۔ سچی بات تھی کہ میرا جی نہیں لگ رہا تھا۔ فرزانہ کا حسین چہرہ، اس کے ساتھ گزارے ہوئے شب و روز کی کیف و آور یادیں، میرے وجود میں میٹھا میٹھا سرور سا اٹھ رہا تھا۔ دوپہر تک نہ جانے کس طرح میں نے بے چینی میں وقت گزارا۔ کہاں تو کام میں رات ہو جاتی تھی اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب تو جیسے ایک ایک پل گن کر گزارا تھا۔ میں نے سوچا کام میں کافی وقت گزار لیا۔ فرزانہ کو کون سا معلوم تھا کہ میں کب گھر واپس آتا ہوں؟ لہٰذا جب 2 بجے میں نے گھر کی راہ لی، سارے راستے میں فرزانہ کے محبت بھرے خیالات و تصورات میں کھویا رہا۔ اس نے میرا مسکرا کر استقبال کیا۔ وہ گھر کے امور میں مصروف تھی۔ کیا آپ ہر روز اسی وقت گھر آتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اسے شاید شبہ ہو گیا تھا کہ میں جلدی آ گیا ہوں۔ پھر مجھ سے بھی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ نہیں، شام اور کبھی رات بھی ہو جاتی ہے۔ تو کیا تم نہیں چاہتی کہ میں جلدی گھر آ جاؤں؟ وہ میری بات پر کھٹکتے ہوئے انداز میں ہنس پڑی۔ میں نے پیار سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ وہ خود سپردگی کے دوران بولی، ایسی بات نہیں، میں خود سمجھ گئی تھی کہ آج آپ جلدی آئیں گے۔ ظاہر ہے بھائی، نئی نئی شادی جو ہوئی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، چلو آج باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ دوپہر کی اتنی گرمی میں وہ حیران ہو کر بولی، شام کو چلیں گے، میں ذرا کچھ کام نپٹا لوں۔ شام ہوتے ہی ہم باہر نکل گئے۔ میرے پاس پرانے ماڈل کی مگر اچھی کنڈیشن کی کار تھی۔ ہم باہر سیر کرتے رہے اور رات کا کھانا بھی اچھے ہوٹل میں کھایا۔ غرض کے فرزانہ کے ساتھ میرے شب و روز بہت مسرور اور راحت میں گزرنے لگے۔ ان دنوں میرے کام سے لوٹنے کی واپسی کا وقت کم و بیش سپہر یا شام تک ہی ہوتا تھا، رات کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں سپہر کے وقت گھر پہنچا۔ میرا کام ایسا تھا کہ میں کبھی کبھار سائٹ پر ہی کھا لیا کرتا تھا۔ ایسا میں فرزانہ کی وجہ سے کرتا تھا، ورنہ وہ میرے انتظار میں بیچاری بھوکی بیٹھی رہتی تھی۔ تاہم یوں ہوتا کہ جب کوئی خاص یا میری پسند کی کوئی ڈش بناتی تھی تو میں دوپہر میں آ کر کھا لیتا اور پھر سائٹ پر نکل جاتا، یا پھر فون کر دیتا، آج دوپہر کا کھانا میں گھر پر ہی کھاؤں گا۔ سو میں گھر پہنچا۔ ابھی میں گھر سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک خاتون کو نکلتے دیکھا۔ فرزانہ شاید اسے دروازے پر چھوڑنے آئی تھی، کیونکہ میں نے اس کی جھلک دیکھی تھی۔ کوئی سہیلی تھی تمہاری؟ میں نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جی ہاں، فرزانہ نے جواب دیا۔ میں فرزانہ کی چند ایک سہیلیوں سے واقف تھا، وہ بھی میں اسی حد تک کہ کبھی کبھار اپنے گھر آتے ہوئے دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ بھی کوئی سہیلی ہوگی، لیکن اس دن میں نے محسوس کیا کہ فرزانہ کچھ چپ چپ سی تھی۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ اس روز کام زیادہ تھا اور میں ادھورا چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ ایک فلیٹ کا کام آخری مراحل پر تھا اور کسٹمر بضد تھا کہ آج ہی نپٹا لو۔ اس نے فیملی سمیت اپنے نئے مکان میں شفٹ ہونا تھا۔ اس دن میں شادی کے بعد پہلی بار لیٹ گھر پہنچا۔
ایک ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس ہوتی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو فرزانہ مجھے نظر نہ آئی۔ میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا تو اس کو میں نے میز پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے سامنے کاغذوں کا کوئی پلندہ رکھا تھا، جن میں سے ایک کا وہ جائزہ لے رہی تھی۔ وہ مجھے کوئی خط نما کاغذ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کھنکھارا تو وہ یوں اچھلی جیسے کرسی سے ہی گر پڑے گی۔ میں خود بھی گھبرا گیا اور جلدی سے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سنبھل گئی اور فوراً سارے کاغذات جیسے تیسے دراز میں رکھ کر پھر مسکراتے ہوئے میرے استقبال کے لیے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج آپ کو زیادہ دیر نہیں ہوگی؟ ہاں، ہو تو گئی۔ کیا تم زیادہ پریشان ہو؟ میں نے غور سے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم جیسے بنتے ہوئے بولی، اور ہاں نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ شادی کے بعد پہلی بار ہی ایسا ہوا ہے نا۔ چلے آپ ذرا فریش ہو جائیں تو میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ میری نظریں میز کی دراز پر لگی ہوئی تھی، جس میں اس نے مجھے دیکھتے ہی کاغذوں کا پلندہ رکھ دیا تھا۔ جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے کھول لوں۔ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ فرزانہ کی آواز سنائی دی، آپ گئے نہیں واش روم؟ میں ابھی تک ہاں جا رہا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ فرزانہ باتیں کرتے کرتے کہیں کھو سی جاتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ میں وہ پلندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں جی کڑا کر کے اس میز کے قریب چلا گیا۔ فرزانہ اس وقت بھی کچن میں تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں نے اس دروازے کو پہلے ہی لاک نہیں کیا تھا، کیونکہ اس میں کچھ ضروری کاغذات، واؤچرز اور کچھ چھوٹے موٹے کاغذات رکھتا تھا۔ تو پھر وہ کہاں گئے؟ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہ دراز کبھی لاک رہتی ہی نہیں تھی۔ میں فرزانہ سے لاک کرنے کی وجہ سے تو نہ پوچھ سکا، البتہ اس بہانے میں نے بلوں اور واؤچرز کا پوچھ لیا جو میں دراز میں رکھا کرتا تھا۔ وہ میں نے بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیے ہیں۔ آج سے آپ اپنے کاغذات وہاں پر رکھا کریں، فرزانہ نے جواب دیا۔ ایک دن میں نے اس کی چابی سے وہ دراز کھول لی۔ فرزانہ اس وقت باتھ روم میں تھی اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ گھنٹے بھر سے پہلے نہیں نکلے گی۔ میں نے دھڑکتے دل سے دراز کھولی اور اس کے اندر مجھے وہی کاغذ کا پلندہ نظر آیا۔ وہ پرانے خطوط کا پلندہ تھا جس پر گلابی رنگ کا ربن لگا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے ایک خط نکالا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اسی طرح جب میں نے تمام خطوط پڑھ لیے تو میرا جسم تو جیسے سن ہو گیا ہو۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری محبوب بیوی، جسے میں دل و جان سے، تن من سے چاہتا تھا، اور وہ اتنی فریبی، دھوکے باز، چال باز اور چالاک نکلے گی۔ وہ مجھے اس دوسرے روپ میں کس قدر بے وقوف بنائے ہوئے تھی، آج مجھے معلوم ہوا۔ اس کے دل میں نہیں بلکہ کوئی اور بسا ہوا ہے۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ فرزانہ میرے قریب آ گئی، اور پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی مرمری گردن دبوچ لی اور اس کی خوبصورت آنکھیں یکدم پھیل گئیں۔ ان میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی، اور ہوش تو مجھے تب آیا جب وہ بے جان ہو کر فرش پر گر پڑی۔ پانی سر سے گزرا تو میں بھی سن ہو کر رہ گیا تھا۔ پولیس مجھے فرزانہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کر کے لے گئی تھی، اور عدالت نے مجھے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ اب جیل کی سیاہ کوٹڑی میں میرا مقدر تھا، اور اب میرے دل میں کسک اٹھتی تھی کہ اس کو اس طرح نہیں مارنا چاہیے تھا، بلکہ طلاق دینی چاہیے تھی۔
انہی دنوں ایک اور قیدی کو لایا گیا جو میری ہی عمر کا تھا۔ اس نے مجھ کو بے تعلق بیٹھے دیکھ کر پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ کالی تقدیر۔ اس منحوس جگہ میں سب کی ایسی ہی تقدیر ہوتی ہے۔ وہ شاید میرا مطلب سمجھ گیا تھا، پھر بولا، میرا نام جہانگیر ہے۔ جرم صرف میرا اتنا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ اپنی سنانے لگا اور میں اس کی باتوں پر چونکے بنا نہ رہ سکا۔ شاید اس کا اور میرا جرم مشترکہ تھا۔ تمہاری بیوی نے بے وفائی کی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، کاش کہ میرے ہاتھوں زندہ نہ بچتی، اب بڑے مزے سے اپنے یار کے ساتھ گل چھرے اڑا رہی ہوگی۔ جہانگیر تلخی سے بولا، مگر میں کامیاب رہا۔ میں نے فخریہ لہجے میں کہا، کیا تم بھی میری طرح اپنی بیوی کی بے وفائی کا شکار ہوئے ہو؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اسی وقت ایک سنتری آیا۔ اس نے سلاخ دار دروازے پر ڈنڈا بجایا۔ چل لو جہانگیر، تیری ملاقات آئی ہے۔ میری ملاقات؟ جہانگیر نے چونک کے گردن اس کی طرف موڑتے ہوئے قدرے حیرت سے کہا اور غیر ارادی طور پر میں اس طرف دیکھنے لگ گیا۔ وہاں ایک خاتون کھڑی تھی۔ اس خاتون کو دیکھتے ہی وہ لپک کر اس خاتون کی جانب بڑھا۔ پھر میں نے اسے غصے سے کہتے سنا، تو کیا لینے آئی ہے اب؟ میری تباہی کا تماشا دیکھنے کے لیے؟ یا پھر وہ فرتے غیظ تلے اپنا جملہ پورا نہ کر سکا؟ تم مجھے معاف کر دو جہانگیر، میں اب بھی قسم کھاتی ہوں کہ تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ تو میرے ماضی کی ایک غلطی تھی، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ اس خاتون نے جہانگیر سے ملتجانہ لہجے میں کہا۔ تو میرے اندر یکدم ایک دھماکہ ہوا۔ میں بھی فرزانہ کو معاف کر سکتا تھا، مگر میں نے اسے بولنے کا موقع کب دیا؟ معاف؟ جہانگیر چونکا۔ اگر تم مجھ سے یہ سب پوشیدہ نہ رکھتی تو میں تجھے معاف کر دیتا، لیکن تم نے تو اپنے یار نامراد کے خطوط سنبھالے ہوئے تھے تاکہ اس کی یاد تازہ رہے۔ کاش میں وہ خطوط اپنی سہیلی فرزانہ کو نہ دیتی تو یہ قیامت نہ ٹوٹتی۔ فرزانہ؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں دیوانوں کی طرح اس خاتون کو دیکھنے لگ گیا۔ تب میں نے پہچان لیا، وہ فرزانہ کی سہیلی تھی۔ تو دفع ہو جا یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے۔ میں نے تیرا نام بھی اپنے دل سے کھرچ ڈالا ہے۔ تو اب میری فریحہ، میری فری نہیں ہے۔ جا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ فریحہ، فری، فرزانہ، یہ دو نام میرے دل و دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ کاش میں اتنی جلدی نہ کرتا۔ کاش میں فرزانہ کو کچھ بولنے کا موقع تو دیتا۔ میری زندگی جہنم بن چکی ہے، نہ دن کو چین اور نہ رات کو سکون۔ فرزانہ کی یاد ہر پل، ہر لمحہ رہتی ہے۔ آدھی رات گزرتے ہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، جانو اٹھو، میں آ گئی، اور میرا ذہن سن سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کمرے میں ہلکی دودھیا روشنی پھیل جاتی ہے اور فرزانہ کی روح مسکرانے لگتی ہے اور میں ساکت ہو جاتا ہوں۔ فرزانہ کی روح ہر طرح سے مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹکر ٹکر اپنی نظریں مجھ پر مرکوز کر دیتی ہے اور میری چیخ نکل جاتی ہے۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔